ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा, लेकिन आप जितने भी सवालात जो है हालात के ऊपर मौजूदा हालात पे करना चाहेंगे मैं हाज़िर हूँ। एक तो कल जो वाक़या हुआ है, जो कमिश्नर साहब हैं उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या मैसेज चलाया है, उसकी शाम तक हकीकत जो है वो सारी सामने आ चुकी थी। पहले 2-4 घंटे जो है वो उनका एक जो बयान चला है, उसके बाद मेरा ख़्याल है मीडिया ने भी उनके मोटिव्स जो हैं या उनकी जो बैकग्राउंड है वो सामने आ गई थी। अब मसला जो है इलेक्शन कमीशन ने उसको टेकअप कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने कमेटी बना ली है, 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। इसलिए मैं अगर उस पर अब कोई कमेंट करूँगा तो ज़रा गैर मुनासिब होगा। अगर इलेक्शन कमीशन ने कमेटी ना बनाई होती तो मैं ज़रूर उस पर कमेंट करता, लेकिन एक बात जो है वो मुस्तनद है कि इलेक्शन प्रोसेस के साथ जो है वो बुनियादी तौर पे सारे का सारा जो रिश्ता या कांटेक्ट या कंट्रोल जो है वो डीआरओ आरओ के ज़िम्मे होता है। कमिश्नर साहिबान जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं उनका कोई इलेक्शन प्रोसेस के साथ इनडायरेक्ट ताल्लुक़ हो सकता हो कि वो लेकिन इलेक्शन प्रोसेस के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनकी सारी बैकग्राउंड भी सामने आ चुकी है कि क्या उनकी बैकग्राउंड है, और 9 दिन जो खामोश रहे, नहीं बोले। अगर उनको इतना एतराज़ था या उनका ज़मीर इतनी मलामत कर रहा था कि वो ख़ुदकुशी पे उतर आए थे, तो 9 दिन पहले जो है बात करते, बजाय इसके कि 9 दिन के बाद जो है बात करके अपनी जो सारी स्टेटमेंट जो है वो इब्तिदा में ही मशकूक बना दी गई कि ये एक आफ्टर थाट है और ये एक किसी मंसूबे के तहत जो है वो हुआ है। एक बात बड़ी क्लियर है कि इस वक्त मुख्तलिफ़ जो हुकूमतें बन रही हैं, को तश्कील दी जा रही हैं, उसका जो प्रोसेस जो है उसमें मैंने ट्वीट भी किया था कि मेरा ख़्याल है कि मुख्तलिफ़ पार्टीज़ जो है ना वो अपनी माजी में जो उनके राय थी या उनके जो स्टैंड थे पॉलिटिकल, उससे इनहराफ कर रहे हैं और एक ऐसी जो है पिक्चर सामने आ रही है जहाँ पे सियासतदान जो हैं या सियासी पार्टियों के मुस्तनद लीडर जो हैं उनका जो सामने रवैये जो सामने आ रहे हैं, मेरा ख़्याल है कि आवाम उनसे लॉन्ग टर्म में सियासतदान और सियासी बरादरी से मायूस होंगे कि इक़्तिदार के लिए कोई हम पे भी एतराज़ कर सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ मिसाक जमहूरियत के बाद हमारा एक वर्किंग रिलेशनशिप थ्रू आउट जो है वो पिछले 20 साल में रहा है। अगर पीपल्स पार्टी के साथ या जेयूआई के साथ जो होता है तो हमारे माजी में भी उनके साथ जो है एक शराकत दारी रही है, लेकिन यहाँ पे तो अब ऐसे जो है वो सामने आ रही हैं चीज़ें कि जहाँ पे धांधली के इल्ज़ाम जिनके ख़िलाफ़ लगाए जा रहे हैं उन्हीं के साथ जो है इत्तेहाद की और एहतजाज की बातें भी हो रही हैं। तो मैं ये इस सूरत हाल में ज़रा मैं समझता हूँ कि आवाम में सियासी बरादरी की आगे भी कोई इतनी ज़्यादा साख नहीं है, लेकिन ये रवैये जो है ना साख को और ज़्यादा जो है ना मजरू कर रहे हैं। बाकी पंजाब में अल्लाह का फ़ज़ल है, हमें कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिल गई है और पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो है वो अकेले इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाने के पोजीशन में है और उस सिलसिले में ऑलरेडी सारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जहाँ तक फेडरल हुकूमत का ताल्लुक़ है, कल शाम को कहते हैं कि पेशरफ्त कुछ हुई है, मुझे उसकी तफसील मालूम नहीं है क्योंकि मैं उस प्रोसेस में नहीं इन्वॉल्व हुआ। पेशरफ्त हुई है, लेकिन इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि उस तमाम सियासी बरादरी को मद्देनज़र रखना चाहिए कि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक सियासी जो है इस्तेकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेकाम जो है वो एक ख्वाब ही रहेगा, वो एक सराब ही रहेगा, वो नहीं आ सकेगा। और आवाम की जो माशी हालात जो हैं वो इसी तरह दिगरगूँ रहेंगे
اور اسی طرح ابتری کا شکار رہیں گے۔ سیاسی برادری کو جو ہے اس سلسلے میں جو ہے اپنے ذاتی مفادات یا اپنے سیاسی مفادات، اپنے گروہی مفادات سے بالاتر ہو کے عوام کے لیے جو ہے وہ اگر کہیں قربانی بھی دینی پڑے تو جو ہے وہ ضرور دینی چاہیے، تاکہ سیاسی استحکام کا ایک تاثر جو ہے ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی جانا چاہیے، تاکہ معاشی استحکام کی طرف جو ہے ہم مارچ کر سکیں۔ ہمارا جو پروگرام ہے پنجاب حکومت کا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ میں سیالکوٹ کے حوالے سے جو ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ الیکشن میں جو مختلف پرپوزل میں ڈسکس کرتا رہا ہوں عوام کے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے، سارے بھائیوں کے سامنے بھی، ان پہ میں نے آلریڈی کام شروع کر دیا ہے، جس میں سر فہرست جو ہے امن آباد روڈ ہے، ساتھ یہ جو گورنمنٹ آفسز ہیں ان کی شفٹنگ ہے، رنگ روڈ ہے، یہ سر فہرست ہیں۔ کمپلیشن جو ہے اس کی آگے جو جانی ہے موٹر وے اس کی، اور شہر میں اور بھی ایک لمبی فہرست ہے جن پہ آلریڈی کام ہونا شروع ہو گیا ہے، بلکہ ایسٹیمیٹ بھی ایک جو رف ایسٹیمیٹ بھی ساری ان کی لگ چکے ہیں۔ میں اب آپ کو کہوں گا کہ کوئی آپ مجھ سے سوالات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں گے۔ اچھا سر، یہ بتا دیجیے گا، آپ کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ مسلسل الزامات کا پرچار کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ بھی کر کے الیکشن جیتا، مطلب 2013 سے آپ آنورڈ آپ پر یہ میں یہی میرا جواب ہے، تو یہ نئی چیز نہیں ہے۔ اس دفعہ نئی چیز یہ ہے کہ قرآن پاک کے حال کر کے قرآن کو ایڈ کر لیا گیا ہے، فارم 45 دکھائے گئے ہیں ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ آپ سے بھی پوچھیں کیا آپ بھی کیا ایسی قسم کھائیں گے یا فارم 45 دکھائیں گے؟ دیکھیں فارم 45 جو ہے وہ سارے کے سارے اس وقت الیکشن کمیشن کی پراپرٹی بن چکے ہیں، تو میں اس میں کیا کمنٹ کروں؟ میں کمنٹ کر کے یہی چیز جو ہے، جب سفید کاغذ پہ فارم 45 ہمیں دیے گئے تھے 2018 میں، اور میں نے جنرل باجوہ کو جو ہے واٹس ایپ پہ بھجوا دیے تھے، تو میں نے تو کوئی ایشو نہیں بنایا تھا اس چیز کا، ایک چیز ریکارڈ پہ لے آیا تھا کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، اور وہ کون کر رہا تھا، یا اس سے پہلے 2013 میں، اور ایک لمبی فہرست ہے۔ میں مناسب نہیں سمجھتا ان کے سوالات کا جواب دینا۔ وہ انہوں نے میرا خیال ہے کہ قانونی چارہ جوئی بھی شروع کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، عدالتیں جانیں، جو فورم ہے آنریبل عدالتیں جانیں، اور ان کو جو ثبوت ہیں وہاں پہ مہیا کریں۔ آپ نے اگر فارم 45 ان کے دیکھے ہیں تو مجھے بتا دیجئے گا، اگر دیکھے ہوئے ہیں آپ نے دیکھے ہوئے؟ جی سر، انہوں نے رکھے ہوئے، نہیں رکھے ہونا ایک علیحدہ بات ہے، انہوں نے وہ فارم ہاں آپ نے پی ڈی ایف میں رکھے ہوئے علیحدہ بات ہے، آپ نے وہ فارم 45 دیکھے؟ آپ مجھے بتا دیں فارم 45 کو لیے آپ نے؟ چلیں مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ آپ کے بڑے جو ہے نا حریف رہے ہیں ماضی میں، اب ایک دم دوریاں پیدا ہو گئی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں جو دوریاں پیدا تو نہیں ہوئیں، ہمارا آج بھی ان کے ساتھ ایک بڑا قابل احترام شخصیت ہے ہمارے لیے، میرے بھائی ہیں، میری ان کے ساتھ دوستی ہے، بڑا اچھا میرا تعلق ہے۔ انہوں نے اپنی جو صورتحال ہے کے پی کی، اس کے تحت جو ہے اگر پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے کوئی تعاون کرنے کی جو ہے وہ کوئی سلسلہ شروع کیا ہے، تو میں صرف اتنا کمنٹ کروں گا کہ اگر وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، اور ضرور ہوئی ہوگی ان کے ساتھ، میں ان کو بالکل ایگری کرتا ہوں ان کے ساتھ، تو جو دھاندلی کے بینیفیشری ہیں یا جنہوں نے اس دھاندلی کے اوپر جن کے اوپر الزام ہونا چاہیے، ان کے ساتھ اتحاد کرنا یا ان کے ساتھ مل کے احتجاج کرنا جو ہے، یہ ذرا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اچھا بھائی صاحب، میاں نواز شریف ذاتی عظمیٰ کے لیے کیوں نہیں مان رہے؟ دیکھیں یہ پالیسی ڈیسیژن ہے اور انہی کا فیصلہ ہے، یہ ماننے یا نہ ماننے والی سچویشن نہیں ہے، انہی کا فیصلہ ہے، ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک کولیشن گورنمنٹ میں جس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا، میاں نواز شریف جیسی قد کاٹ والی شخصیت جو ہے، ان کو اس میں آنا جو ہے مناسب نہیں سمجھا۔ سارے فیصلے جو ہیں، ساری جو انسٹرکشنز جو ہیں وہ تو میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے آتی ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اس میں مین وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک دفعہ پھر کولیشن گورنمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ میں
تو میاں شہباز شریف کو اس گورنمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنا، اس سچویشن کے ساتھ ڈیل کرنے کا 16-17 ماہ کا ایکسپیرینس ہے، تو اس لیے یہ ڈیسیژن لیا گیا ہے. اور ماشاءاللہ مریم نواز جو ہیں وہ چیف منسٹر ہوں گی، تو باقی قیادت جو ہے میاں نواز شریف کی ہوگی، وہی قائد ہوں گے، وہی جو ہے وہ ان کا ہی سکہ جو ہے وہ انہیں کا چلے گا، اس میں کوئی بات ہی نہیں. اچھا واجد صاحب، ایک بار بڑے مشکل وقت میں مسلم لیگ نون وفاق میں حکومت بنانے جا رہی ہے، اور ایسی صورتحال میں جو کابینہ پیپلز پارٹی کا بھی وہ کابینہ کا حصہ نہیں بنے گی، تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. پتہ یہ باتیں ہیں، میں نے بھی یہ سنی ہے، بلکہ میں سمجھا ہوں کہ یہ باتیں زیر بحث آئی ہیں جو گفت و شنید پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں ہو رہی ہیں کہ یہ حصہ نہ بنے اور 3 سال کے لیے ایک پارٹی ہو جائے، اس کے بعد دوسری پارٹی 2 سال کے لیے ہو جائے. اس قسم کے پرپوزل ڈسکس ہوئے ہیں، لیکن میرے نہیں خیال کہ ابھی تک یہ کوئی حتمی صورت اختیار نہیں کی ان پرپوزلس نے جو ہے. یہ ابھی آج میں نے کل رات گئے، جو اعلامیہ یا جو بات چیت ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم کسی سلوشن کے قریب پہنچ گئے. یہ میں نے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، میں نے میڈیا پہ صبح سنا ہے. جائے صاحب، آپ کی کل میاں برادران سے ملاقات ہوئی ہے، میاں نواز شریف صاحب سے بھی اور شہباز شریف صاحب سے، تو وہاں پہ کیا اہم باتیں ہوئی؟ نہیں، میری ان کے ساتھ ملاقاتوں میں ضروری نہیں کہ سیاسی گفتگو ہو. میں میاں صاحب کے ساتھ رہا ہوں 2-2.5 گھنٹے، اور مریم بھی وہاں پہ تھیں. پھر اس کے بعد میں شہباز صاحب کے پاس آ گیا تھا، انہوں نے میری کوئی خاطر تواضع کی ہے، کھلایا پلایا، تو میں گھر واپس آ گیا. دونوں جگہ میں خاطر تواضع ہوئی ہے میری، اور واپس آ کے ضروری نہیں میری ان کے ساتھ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ سیاست ہی ڈسکس ہو. معاملہ سیاست ڈسکس ہوتی ہے، جہاں پہ سیاستدان بیٹھے ہوں وہاں پہ سیاست ڈسکس کیے بغیر تو نہیں رہ سکتے. لیکن میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں کوئی بات شاید پوچھی جو ہے. اچھا، میرا ایک سوال ہے، ابھی جو کمشنر فلاور بات ہوئی ہے اس میں یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ جنرل فیض سے ان کے رابطے تھے اور انہوں نے تردید بھی کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بات، اس میں کوئی صداقت ہے اس بات میں؟ دیکھیں، یہ میڈیا میں بڑا زور سے یہ کہا جا رہا ہے. اس میں ملک ریاض صاحب کا بھی نام آ رہا ہے. جی، یہ بالکل آ رہا ہے ان کا نام، اور بلکہ یہاں تک آ رہا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی رول بھی پلے کر رہے ہیں. مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن جس طرح آپ نے سنا ہے میں نے بھی سنا ہے کہ وہ کولیشن گورنمنٹ میں جو ہے کوئی ارینجمنٹ بنانے میں جو ہے وہ ایک رول بھی پلے کر رہے ہیں. کیا رول پلے کر رہے ہیں یہ ان کو پتہ ہوگا، ملک صاحب کو پتہ ہوگا. آپ کے شہردار ہیں، آپ کے تو محلے دار ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ایسا وفاقی گورنمنٹ جس طرح سے نون لیگ اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ساتھ جو ان لوگوں کے ساتھ مل کے بن رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کہ مستقبل گورنمنٹ ہوگی اور اگلے 5 سال اپنے پورے کر لے گی؟ دیکھیں، میں ایم کیو ایم کا آپ نے ذکر کیا ہے. ایم کیو ایم ایک دفعہ پھر ایمرج ہوئی ہے ایز اے پورٹنٹ فورس، ایک قوت کی طور کے اوپر کراچی میں، اور کراچی میں میجورٹی جو ہے کراچی میں ان کو ملی ہے، باوجود اس بات کے کہ وہاں بھی دھاندلی کے الزامات لگے ہیں، لیکن ان کی میجورٹی وہاں پہ ایم این اے جو ہے ان کے اکثریت ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کراچی نے ورڈکٹ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے حق میں دی ہے. کراچی ہمارا سب سے بڑا شہر ہے، رسول العاد ہے، روشنیوں کا شہر ہے، ہمارا سب سے، میں سمجھوں گا کہ اہم شہر ہے پاکستان کا. ایک بے شمار ریونیو وہاں سے کلیکٹ ہوتا ہے، تو وہاں پہ ایم کیو ایم کی ورڈکٹ ہونا جو ہے میرا یہ خوش آئند بات ہے. اچھی بات ہے کہ وہاں پہ ان کو حصہ ملا ہے وہاں پہ. اب وہ اگر ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور ہماری بات چیت ان کے ساتھ ہوئی ہے اور اچھی پازیٹیو بات چیت ان کے ساتھ ہوئی ہے، وہ بالکل ہمارے ساتھ مل کے حکومت میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اب پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ چیزیں فائنل ہو جاتی ہیں تو یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی اور پی ایم این مل کے حکومت بنائیں گی فیڈرل گورنمنٹ میں. جہاں تک صوبے کا تعلق ہے تو صوبے میں تو فی الحال اس وقت ہم اپنی
جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم بغیر کسی شراکت کے جو ہے بغیر کسی پارٹنرشپ کے جو ہے حکومت بنا سکیں جو ہے. نعرہ لگایا گیا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ، تو ابھی امریکہ سے بھی یہ مدد مانگی جا رہی ہے کہ مبینہ جو دھاندلی ہوئی ہے پاکستان کے حالات. دیکھیں انہوں نے کون سی ایسی بات ہے جو جن کے اوپر جو ہے وہ کھڑے رہے ہیں. انہوں نے ہر وہ نعرہ جو لگایا ہے پچھلے 8-10 سال بلکہ 15-20 سال کی سیاست میں، وہ اس نعرے کو انہوں نے خود اس کی نفی کی ہے. کوئی بتا دیں جو ہے کوئی جس کی نفی نہ کی ہو، بلکہ اشخاص کو نام لے کے ان کے نام ڈالے، کسی کا شیخ رشید صاحب کا، پرویز الہی صاحب کا، فلاں کا، مولانا صاحب کے ساتھ بھی مل گئے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چیزیں ان کی کانٹرڈکشن جو ہے میرا خیال ہے ان کی کسی سٹینڈ پہ کھڑا نہ رہنا، صبح کچھ کہنا شام کو کچھ کہنا، یہی ان کی سیاست کا وتیرہ ہے، اور کوئی اصول یا کوئی اس میں نظر نہیں آتا. ایک اور بات میں کہنا چاہتا تھا کہ پی ٹی آئی نے مختلف سوشل میڈیا کے اوپر تصویریں گورنمنٹ آفیشلز کی اور ان کی فیملی کی چڑھائی ہیں، اور ساتھ عوام کو اس بات پہ جو ہے اکسایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ان کو ٹارگٹ کریں، فزیکلی ٹارگٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا برا رجحان ہوگا ہماری جو معاشرے میں جو ہے وہ تشدد کا ایک نیا عنصر جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو جائے گا. آپ یہ چیزیں جو ہے نا یہ اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں. کل سے سوشل میڈیا کے 3-4 اجلاس کی ڈپٹی کمشنر کی مختلف جو عہدیدار ہیں، سرکاری عہدیدار ہیں، ان کی تصویریں، ان کی فیملی کی تصویریں، ان کے فیملی کے ایڈریسز، ان کے بچے کہاں پہ ہوتے ہیں، یہ سارے جو ہے یہ ایک تشدد کا رجحان جو ہے پھیلایا جا رہا ہے، اور میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اس طرح کا تشدد کی طرف جو ہے ہم نے راہ اختیار کی تو اس ملک کا کچھ نہیں بچے گا. یہ ملک جو ہے نا باہمی گفت و شنید اور ایک صحت مند سیاسی جو ہے ارینجمنٹ کے ساتھ بچ سکتا ہے. اور میں پھر کہوں گا کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا، ہر چیز کو پس پشت ڈال کے سیاستدانوں کو جو ہے وہ سیاسی استحکام جو ہے بجائے اس کے مطمع نظر جو ہے اقتدار ہو، سیاسی استحکام جو ہے چاہے اس کے لیے ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے تو اس کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے تاکہ معاشی استحکام آ سکے. ادروائز ہماری جو معاشی حالات ہیں وہ ناقابل بیان حد تک جو ہے نا اس وقت ان میں خطرہ ہے. آج صاحب یہ اقتدار کے لیے سیاسی پارٹیوں کی، سیاستدانوں کی کچھ الزام تراشی میں دوڑ لگی ہوئی ہے اقتدار حاصل کرنے کی، لیکن عوام کا مسلسل مہنگائی ہے. بالکل صحیح. میری بات یہ دور بھی عمران خان کے دور میں جس کا نون کا آ گیا، پھر نگران حکومت بھی اپنا ٹائم گزار رہی ہے، مہنگائی قابو نہیں ہو رہی. آیا آپ کی اقتدار میں آنے کے بعد کوئی ایسا پرپوزل ہے کوئی؟ دیکھیں جی پرپوزل جو ہے بڑا آسان ہے، اور میں ایک دفعہ نہیں کہہ کے میں بھی، لیکن اس پہ کہتے رہنا چاہیے کہ ہماری جو معیشت ہے اس کا بحالی کا بڑا آسان نسخہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہزاروں ارب روپے کی چوری ہوتی ہے. ٹیکس کی چوری ہے، بجلی کی چوری ہے، گیس کی چوری ہے، تیل کی چوری ہے، اور بعض ایسی چیزیں ہیں جن کے آلٹرنیٹ موجود ہیں. میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ ہماری جو موٹر بائکس ہیں، ہمارا پٹرول جو ہے وہ موٹر بائکس 49% جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں. آپ ان کو الیکٹرک بائکس کر دیں، ساری دنیا میں الیکٹرک بائکس چلتی ہیں، آپ کا امپورٹ بل جو ہے 49% جو ہے پٹرول کا جو ہے کم ہو جائے گا. سیدھا نسخہ ہے، کوئی اس میں کوئی سائنس نہیں ہے، سیدھا نسخہ ہے. آپ کا جو ریٹیل سیکٹر ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا، ان کو 3,000 ارب روپیہ ٹیکس دینا چاہیے. جو سائز ہے ان کا وہ 20 ارب روپیہ دیتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کی نیت ہونی چاہیے، آپ میں یہ ارادہ ہونا چاہیے، آپ میں یہ کمٹمنٹ ہونی چاہیے. سارے وسائل آپ کے پاس موجود ہیں، کسی IMF کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. سارے آپ وسائل، ٹائروں کی سمگلنگ ہوتی ہے، آپ کی بھی اسٹیل کی سمگلنگ ہوتی ہے. FBR کے ملازمین جو ہیں وہ ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں. آپ کبھی ان کی جو پروموشن بورڈز میں ان کی جب رپورٹ ساتھ لگی آتی ہیں، ان رپورٹس میں اگر دیکھیں
تو بڑے بڑے کاروباری حضرات اتنے امیر نہیں جتنے وہ امیر ہیں. تو یہ جب یہ جس کلچر میں ہم رہ رہے ہیں، یہ کلچر جو ہے یہ ایک قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ جو کرپشن کا کلچر جو ہے یہ عوام کے اینٹی ہے، عوام کے مخالف ہے. جو لوگ اس کرپشن سے مستفید ہو رہے ہیں وہ عوام دشمن ہیں. قابو کون پائے گا؟ حکومتیں بالکل کس طرح کا نیتاں صاف کرو، تسی اپنی نیت صاف کر لو، ٹھیک ہو جاتا. سب کہتے ہیں نا سر، جو گورنمنٹ نے کرنا ہے نا. نہیں گورنمنٹ نے کرنا ہے. میں نے پھر اسی طرف آؤں گا. آپ استحکام سیاستدان، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، سیاستدان سیاسی استحکام لے کے آئیں، یہ سارے کے سارے ریفارمز جو ہیں امپلیمنٹ ہوں. سب کو پتہ بیماری کیا ہے. یہاں پہ شہر ہیں، شہر، میں گاؤں کی بات نہیں کر رہا، یہاں پہ شہر ہیں جہاں پہ 87% بجلی چوری ہوتی ہے. میں شہروں کا نام ہی لینا چاہتا. 87% بجلی چوری ہوتی ہے. پوری مارکیٹ شہر کے سینٹر میں بجلی چوری ہوتی ہے. 900 ارب روپے کے قریب آپ کی بجلی چوری ہوتی ہے. تو کیا غریب آدمی، یہ غریب آدمی کا پیٹ کاٹا جا رہا ہے نا، اس پہ ظلم کیا جا رہا ہے جو لوگ بجلی چوری کرتے ہیں.